अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। इलेक्शंस के लिए बैक डोर डिप्लोमेसी का आगाज़ हो गया है और चंद शख्सियात के ज़रिए मुसालहत कारी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अफ्रीकैन को किसी एक टेंटेटिव डेट के ऊपर आमादा कर लिया जाए ताकि उस तारीख के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हों और इस वक्त जो जारी सियासी बहरान है उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सके। इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हों, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद ये चाहता है कि ये इंतखाबात इस साल ना हो बल्कि अगले साल हों। अलबत्ता उन्होंने भी अब लचक का इस हद तक मुजाहरा किया है कि वो ये कहते हैं कि जनाब अगस्त के अंदर इंतखाबात बेशक ना हो, इलेक्शन हो जाए मार्च अप्रैल में, और अगर मार्च अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब मान जाते हैं इस तजवीज़ को तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम मार्च अप्रैल में इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते जारी हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ भी पैगाम रसानी की जा रही है, और नवाज शरीफ साहब के साथ जो पैगाम रसानी की जा रही है वो वाया इसहाक डार साहब के ज़रिए इस वक्त तक हो रही है। हो सकता है कि जैसे कुछ पेशरफ्त होती है, किसी जगह पर कोई इत्तफाक़ राय पाया जाता है तो फिर उसके बाद बराह रास्त जो राब्ते हैं वो किए जाएँ और फिर दोनों फरीकैन के दरमियान ये जो इत्तफाक पाया जाए फिर उसके ऊपर कोई अमली तौर पर इक़दामात आगे किए जाएँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो इंतखाबात हैं इमरान खान साहब ने यहाँ पर एक थोड़ी सी लचक का मुजाहरा इस हवाले से किया है कि पहले वो ये कहते थे कि सिर्फ नेशनल असम्बली के इंतखाबात कराए जाएँ, सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन अब उन्होंने इस बारे में भी लचक का मुजाहरा किया है और उनका ये मानना है कि जनाब चलो कौमी और सूबाई असम्बलियाँ सब के इंतखाबात एक साथ अगर हो जाएँ तो मुझे फिर इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इंतखाबात के हवाले से नेशनल असम्बली के ख़ास तौर पर कौमी सतह के जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर में होंगे या मार्च में होंगे, इस सारी सूरत हाल पर अभी भी डेड लॉक बरकरार है। 5 महीने या 4 महीने अगर हम सेफली कहें तो इस पर इख्तलाफ है, इलेक्शन 4 महीने पहले हों या 4 महीने के बाद हों। इसको अब देखना है कि ये किस हद तक ये बात आगे बढ़ेगी और ये किसी कॉन्क्लूजन पर पहुँचेगी तो कॉन्क्लूजन पर कैसे पहुँचेगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक अहम तरीन ज़रिए ने इस बात का, बल्कि काबिल एतमाद तरीन ज़रिए की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि नवाज शरीफ साहब इसी महीने यानी अगस्त में ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला कर लिया है। और वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ साहब के लिए जो हिफाजती ज़मानत है उसको मुमकिन बनाया जाएगा और ये जो हिफाजती ज़मानत है वो जैसे ही उनको मिल जाएगी तो फिर उसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन इस मामले पर मुस्लिम लीग नून ने एक ख़ास किस्म की हिकमत अमली बनाई है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 1986 के अंदर पाकिस्तान वापस आई थी और लाहौर पूरे का पूरा उमड़ आया था, उस वक्त जब ना सोशल मीडिया था ना इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो लाहौर है वो पैक हो गया था और उसी इस्तकबाल ने इनफैक्ट ज़ियाउल हक़ की जो आमरीयत थी उसको हिला कर रख दिया था। मुस्लिम लीग नून ये समझती है और उनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल भी कमोबेश वैसा ही हो जैसे 1986 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हुआ था। और उसके लिए उन्होंने एक अहम शख्सियत की ज़िम्मेदारी लगा दी है। वो शख्सियत के बारे में यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, उसके बारे में आपसे थोड़ी देर बाद यानी आगे चल के ज़रा आपसे उस पर तफसील से बात करूँगा और ये जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर भी आपके साथ ज़रा डिटेल से बात करूँगा कि जनाब ये कहाँ से मामला शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा और इसके अंदर अब और कौन कौन से फरीक इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। इससे पहले 2 और ख़बरें हैं जिनका जिक्र करना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है ये आरिफ नकवी साहब वाला मामला तो अब चल रह चुके, ये चल रहा है, लिहाजा ये खबरों में भी है। इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त एक क्लिप है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इमरान खान साहब आ रहे थे और उनके साथ उनके यकीनी तौर पर जो पार्टी के लोग थे वो भी मौजूद थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी मौजूद थे और वहाँ पर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। और उस क्लिप के अंदर ये बात सामने आ रही है कि वहाँ पर मौजूद एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान साहब से सवाल पूछा और उनसे कहा कि जनाब क्या आरिफ नकवी साहब आपके बिजनेस पार्टनर हैं। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा इस सवाल को इग्नोर किया। जब दूसरी मरतबा उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने उस रिपोर्टर की तरफ उंगली करके इशारा करके कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा जी तुम्हारे सवाल का मैंने जवाब नहीं देना। तो उस पर उस रिपोर्टर का जो रद्द अमल था वो बहुत ही मासूमाना आप कह सकते हैं वो था। उसने कहा जनाब अगर आपके किसी फेवरेट एंकर को बुला लें
اور اس کے ذریعے یہ سوال پوچھیں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ عمران خان صاحب تو یہ اپنی بات کر کے آگے نکل گئے تھے، لیکن ان کے سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ موجود تھے. پھر انہوں نے اس رپورٹر کی وکھیوں میں وہ کونیاں ماری کہ بس آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا اس بیچارے کے ساتھ، کیا نہیں ہوگا. البتہ اس بات پر عمران خان صاحب اور یقینی طور پر تمام لوگوں اس بات پر ان کو اب یقین آ گیا کہ عمران خان صاحب سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ عام جرنلسٹ کو عمران خان صاحب اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ اس کے کسی سوال کا یا اس کی کسی بات کا جواب دیا جائے. عمران خان صاحب ملیں گے تو اپنے من پسند رپورٹرز کے ساتھ ملیں گے، اپنے من پسند اینکرز کے ساتھ ملیں گے، اپنے من پسند یوٹیوبرز کے ساتھ ملیں گے. اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملاقات کریں گے، نہ کسی کے سوال کا جواب دینا پسند کریں گے، کیونکہ ان کو تو اب آپ کو پتہ نا کہ لائٹنگ ہو تو اے آر وائی جیسے، اینکر ہوں تو اے آر وائی جیسے، سوال ہوں تو اے آر وائی جیسے، تبھی عمران خان صاحب اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. پھر وہ یہ کرسی پر اس طرح بیٹھ کر سوالوں کے جواب دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے. دوسری جانب عمران خان صاحب کی پارٹی کا حال بھی کچھ زیادہ انہی سے کچھ انسپائر ہو چکے ہیں، کیونکہ نوشہرہ کے اندر جو آبائی حلقہ ہے پرویز خٹک صاحب کا، جو سابق وفاقی وزیر دفاع بھی ہیں اور کے پی کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وہاں پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے خطاب کیا. نوشہرہ میں جب پرویز خٹک صاحب خطاب کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیز بول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو سمجھ نہیں لگتی کہ اس پہ کرنا کیا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ میں خطاب کیا تھا، اور جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار برملا طور پر یہ کر دیا تھا کہ عمران خان کیا ہے، میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت 3 دن کے اندر گرا دوں. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے خاصی گرمی کا مظاہرہ بھی کیا تھا پرویز خٹک صاحب سے، اور پرویز خٹک صاحب سے اپنا خاصا فاصلہ بھی اختیار کیا تھا. اب بھی پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ سے ہی خطاب کیا، نوشہرہ میں ہی خطاب کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک نئی بات کر دی. ان کا یہ ماننا ہے، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہم چاہیں، عمران خان کہیں تو 15 منٹ کے اندر ہم وفاقی حکومت کو گرا سکتے ہیں. 15 منٹ کے نوٹس پر وفاقی حکومت کے خاتمہ پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 15 منٹ کا نوٹس عمران خان دیں گے تو سٹاپ واچ آن کرنی ہے نہیں کرنی. یہ جو عمران خان صاحب یہ جو نوٹس 15 منٹ کا دیں گے یہ کب دیں گے، اور پھر 15 منٹ کے اندر اندر حکومت کیسے گرے گی، کس چیز سے ذریعے گرائیں گے، لت پھڑ کے کھچ لینی، کیا کرنا ہے، اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. لگتا ہے ایسا ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں نوشہرہ، وہاں پر جاتے ساتھ ہی نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوروں والا ٹیکا استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہے جب وہ لاسٹ ٹائم 2013 کے انتخابات کے اندر جب وہ غالب مارکیٹ لاہور میں گر گئے تھے، تو اس کے واقعے کا انہوں نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب میں گرا ہاسپٹل میں گیا تو بڑی تکلیف تھی، اس وقت کسی نے مجھے وہ انجیکشن لگایا تو مجھے نرسیں بھی حوریں نظر آ رہی تھیں. پھر حسن مرتضیٰ صاحب جو پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، انہوں نے بھی پھر پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جناب سانو بھی کدی کو ہوراں والا ٹیکا لا دیو، سانو بھی ہوراں نظر آن، سانو بھی ہوراں دسن. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی بات کی تھی. لیکن یہ لگتا ہے پرویز خٹک صاحب نے واقعتاً کوئی اس قسم کا انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھ لیا تھا کہ جناب وہ ٹیکا کون سا تھا. عمران خان صاحب نے ان کو بتا دیا کہ یہ والا ٹیکا لگوائیں گے تو پھر حوریں بھی نظر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر 15 منٹ کے نوٹس کے اندر حکومتیں بھی گریں گی، حکومتیں بھی بنیں گی، اور پھر 3 دن کے اندر اندر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا. یہ سب کچھ نارمل انسان نارمل کنڈیشنز کے اندر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشنز ہونی چاہیے، اور پھر وہ ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشنز ہی آگے بڑھیں گی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. خیر، اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ 15 منٹ کے اندر حکومت گرا دیں گے، تو اس حکومت کو گرانے سے بچانے کے لیے یعنی الیکشنز کرانے کے لیے اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ کچھ جو پولیٹیکل لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ بیک چینل رابطے کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ دن پہلے اس حوالے سے خبر آئی تھی کہ اسد عمر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکمران اتحاد کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، جس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو حکومت کے خاتمے کی جو تاریخیں ہیں یہ آنا بند ہو گئی تھیں، اور پھر کچھ عرصہ خاموشی رہی تھی. لگ یہ رہا ہے کہ انہی رابطوں کے نتیجے میں اب کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس پیش رفت کے نتیجے میں یہ جو
الیکشنز کے حوالے سے کسی ڈیڈ لاک یا کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز اکتوبر میں ہوں، نومبر سے پہلے الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ وہ نومبر میں اقتدار میں موجود ہوں۔ حکمران اتحاد کی یہ خواہش ہے کہ ہم نے چونکہ بہت زیادہ سخت فیصلے لیے ہوئے ہیں، بولڈ ڈیسیژنز لیے ہوئے ہیں، ان بولڈ ڈیسیژنز کے نتیجے میں جو ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں، ان پاپولر فیصلے ہیں، وہ ذرا اس کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے، ہم کچھ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم لوگوں کو کچھ چیز ڈیلیور بھی کر سکے، تو اس کے بعد الیکشن میں جانا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت حکمران اتحاد اور اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب کے درمیان جو الیکشنز کا فاصلہ آ گیا ہے نا مدت کا، وہ ہو گیا کم، کیونکہ پہلے تو یہ معاملہ تقریباً 12 مہینے تک محیط تھا، اب 4 مہینے کا رہ گیا۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو یا نومبر میں الیکشن ہو، حکمران اتحاد چاہتا ہے کہ مارچ یا اپریل کے اندر الیکشن ہو، یعنی اگر ہم یہ اکتوبر والا مہینہ نکال دیں اور نومبر سے کنسیڈر کریں تو یہ تقریباً 4 مہینے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے آگے پیچھے ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پولیٹیکل قوتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا اعلان انفیکٹ یا ان کی خواہش کا اظہار یا اس کے بارے میں منصوبہ بندی اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بنیادی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اس سمت میں بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ خبر جو ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسی مہینے وطن واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس مہینے آ رہے ہیں تو پھر الیکشنز اکتوبر یا نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مسلم لیگ نون کے حلقے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے وطن واپس آئیں گے۔ اب پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے پہلے وطن واپس آ جائیں گے، وہ اپنا جو مومنٹم پاکستان لینڈ کرتے ہوئے بنائیں گے، اسی مومنٹم کو لے کر وہ انتخابات کی طرف جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ مومنٹم ان کا آج بن گیا، الیکشن 6 ماہ تک ہوں گے تو وہ سیم مومنٹم آگے بڑھے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ اس مومنٹم کی شدت میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر اس بات کی خبر آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں وطن واپس اور وہ اسی مہینے آ رہے ہیں اور اسی مہینے ان کی حفاظتی ضمانت اپلائی کی جائے گی، حفاظتی ضمانت ان کو مل جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے جو تیاریاں ہیں استقبال کی وہ شروع کر دی جائیں گی۔ پھر استقبال کی تیاریوں کے لیے بھی نواز شریف صاحب نے جس شخصیت کی ڈیوٹی لگائی ہے یہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا، اور وہ ڈیوٹی لگی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جناب لاہور یہ ہو یا اسلام آباد ہو، اتنا زبردست استقبال ہونا چاہیے، اتنا فقید المثال استقبال ہونا چاہیے کہ سب لوگ اس بات کو فراموش کر دیں کہ جناب اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا استقبال ہوا تھا کسی بھی ایسے لیڈر کا جو اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آ رہا ہو۔ لہٰذا یہ جو گیم ہے اب یہ تھوڑی سی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے جناب کامران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے بھی اس سمت میں اشارہ کیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی اس مہینے وطن واپسی ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہ وطن واپسی ہو رہی ہے، انتخابات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اس ڈیڈ لاک کے کسی نہ کسی جگہ پر خاتمے تک پہنچنے والے ہیں، اور اگر ہم نے اس ڈیڈ لاک کے خاتمے تک پہنچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے کہ یہ جو معیشت کے حوالے سے فیصلے ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، اس کے لیے ایک فریش مینڈیٹ ضروری ہے، اور وہ فریش مینڈیٹ صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس انتخابات کا آپشن موجود ہو۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی اس موقع پر واضح طور پر قائم ہیں، بلکہ انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب ابتدا کے اندر ہم نے جو پالیسی بنائی تھی، ہم اگر اسی پالیسی پر رہتے تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، ہم نے عمران خان کو گھر بھیج دیا تھا، اس کے بعد ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے سے پہلے الیکشنز میں جانا چاہیے تھا، جو ہم نہیں گئے۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر یہ نئے انتخابات کی طرف بات آگے بڑھتی ہے، یہ جو اطلاعات ہیں، یہ اطلاعات اگر درست ثابت ہوتی ہیں تو یقینی طور پر ایک نئی پولیٹیکل لڑائی یا ایک نئے پولیٹیکل وینچر کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جمعہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ اگلی گیم کیسے ڈلے گی یا کیسے نہیں ڈلے گی۔ البتہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اسی مہینے آ رہے ہیں، تو پھر اس کا یہ واضح اشارہ ہے کہ
کہ انتخابات بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.